बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की ये जो वीडियो है इसके 3 हिस्से हैं। एक अफ़गानिस्तान के अंदर जो गिरफ़्तारियों की ख़बर है पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की, इस हवाले से बात करनी है। मुल्ला आगा जान मोतसिम जो मुल्ला उमर के करीबी साथी थे और उस दौर में जब तालिबान का पहला दौर था, वज़ीर ख़ज़ाना थे। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको ये तफ़सील दी थी कि उनको गिरफ़्तार किया गया है कंदहार से। उनके साथ क्या हुआ ये आपको बताना है। और अमन पासून के सिर्फ़ एक दिन बाद बन्नू में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इनकी तफ़सील आपके सामने रखनी है। और आखिर में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे। सीज़ फायर जो हुआ था, जिसका ऐलान किया गया था पाकिस्तान की अपील पर, उसके ख़ात्मे में चंद घंटे रह गए हैं। कोई सुबह के वक्त ये सीज़ फायर जो है इसका ख़ात्मा होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और उसके बाद फिर क्या होगा? ईरान का वफ़द नहीं आया, अमेरिका का वफ़द नहीं आया। अमेरिका का वफ़द जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि चंद घंटों में जेडी वेंस अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, ये अभी तक अमेरिका में ही हैं। और वहाँ पे कुछ पॉलिसी मीटिंग्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वो मीटिंग्स होंगी और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से नवाज़ा कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के हवाले से कि जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि इनको अफ़गानिस्तान के अंदर गिरफ़्तार किया गया है। और ये अफ़गान जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी दावा कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स भी यही दावा कर रहे हैं। जो सरकारी हुक्काम हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी, वहाँ से इन ख़बरों की तस्दीक सामने नहीं आ रही। लेकिन अफ़गान सहाफ़ी कह रहे हैं, अफ़गान मीडिया कह रहा है और कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स भी ये दावा कर रहे हैं। अब मेरे सामने जो ख़बर है वो STN की है। इसके मुताबिक अफ़गान अबूरी हुकूमत ने चीनी हुक्काम के बार बार मुतालबे और खैर सगाली के तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा जंगजुओं को गिरफ़्तार कर लिया है। ये गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ साथ नूरिस्तान कुनड़ और पाकिस्तान के ज़िला चित्राल से मुतसिल सरहदों पर अमल में लाई गई हैं। इस कार्रवाई को ख़ित्ते में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन और चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से एक बड़ी पेशरफ़्त करार दिया जा रहा है। ये जो पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया आउटलेट है STN, इसके ज़राए का मज़ीद कहना है कि गिरफ़्तार किए गए इन जंगजुओं को माजी के बरक्स पुले चरखी जेल के बजाय बराह रास्त अफ़गान इंटेलिजेंस इदारे GDI के ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में मुंतकिल किया गया है। निमरोज़ में एक वाक़या होता है और उसमें एक ड्रोन हमला होता है एक गाड़ी के ऊपर। उस हवाले से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें किस शख्सियत को टारगेट किया गया था, क्योंकि उस हवाले से भी बड़ी ख़बरें हैं। फ़ौरी तौर पर अफ़गान तालिबान के हुक्काम ने उस जगह को घेरे में ले लिया था। 1-2 दिन पहले का ये वाक़या है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कंफर्म नहीं हो रहा। और ये भी बताया जाता है कि वो ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन था और जिस शख्स को मारा गया है वो कोई हाई वैल्यू टारगेट था, पाकिस्तान को मतलूब था। ख़बरें आती हैं, ख़बरों की कंफर्मेशन भी होती है और ख़बरों की तस्दीक भी होती है और तरदीद भी होती है। कुछ ख़बरों के हवाले से खामोशी इख्तियार की जाती है और ज़ाहिर है कि जब ख़बरें गर्दिश में होती हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा होता है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि कुछ मस्बत इशारे मिले हैं अफ़गानिस्तान साइड से और पाकिस्तान ने भी मुस्बत इम्कानात ज़ाहिर किए हैं अरूमची मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर मेज़बान मुल्क जो चीन है, जहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में मुज़ाकरात हुए, वहाँ से भी मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। और अब ये जो बताया जा रहा है कि जी ये खैर सगाली के जज्बे के तहत या बताने के लिए कि जनाब हम भी कुछ इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि काबिल तस्दीक इक़दामात होने चाहिए जिनकी किसी थर्ड पार्टी से तस्दीक भी की जा सके। अब बाकायदा जो मशरक़ी सूबे हैं, अगर वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और 100 के लगभग या 100 से ज़्यादा अफराद की गिरफ़्तारी की ख़बरें हैं और अगर इन ख़बरों में सदाकत है तो फिर ज़ाहिर है कि ये तादाद कम है। अगर इंतहाई आला दर्जे की जो क़यादत है उसमें से 100 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है तो फिर इन नामों की लिस्ट भी आनी चाहिए। ये लिस्ट पाकिस्तान के हवाले भी की जानी चाहिए और इस हवाले से अफ़गान हुक्काम को फिर मीडिया को भी बताना चाहिए। मतलब इस बात की तस्दीक भी होनी चाहिए कि हाँ वाकई हमने इस तरह किया है। अगर ये पाकिस्तान
کو دکھانے کے لیے اور چین کے دباؤ کے تحت، کیونکہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس بات کی ذبیح اللہ مجاہد تصدیق کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو افغان طالبان کی مجبوریاں بتائی تھیں، اور افغان طالبان کے اندر دو مختلف قسم کے سوچ بتائے تھے۔ ایک سوچ کے مطابق ٹی ٹی پی سے ناطے نہیں توڑنے چاہیے، دوسری سوچ کے مطابق ٹی ٹی پی سے اب جان چھڑا لینی چاہیے اور پاکستان جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ بہرحال میں نے جیسے کہا کہ کچھ خبروں پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اسی طرح ملا آغا جان معتصم کی گرفتاری کے حوالے سے خاموشی اختیار کی افغان طالبان کی حکومت نے۔ نہ ذبیح اللہ مجاہد نے، نہ حمداللہ فطرت نے اس حوالے سے کچھ کہا جو نائب ترجمان ہیں، اور انہوں نے نہ اس گرفتاری کی تصدیق کی نہ تردید کی۔ باقاعدہ افغان ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلی، افغان ویب سائٹس کے اوپر یہ خبر چلی، پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو جو ہے یہ شائع کیا اور نشر کیا، لیکن افغان سائٹ سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب باخبر جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملا آغا جان معتصم کو افغان طالبان کی حکومت نے رہا کر دیا ہے، اور ان کو قندھار میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ جیسے میں بتا چکا ہوں بار بار کہ ملا عمر کے یہ قریبی ساتھی تھے۔ یہ جب ملا یعقوب مجاہد متحدہ عرب امارات گئے تھے، تو جب وہ واپس دبئی سے کابل اترے تھے جہاز میں، تو یہ آغا جان معتصم جو ہیں یہ ان کے ہمراہ تھے، اور ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، یعقوب مجاہد کے بھی، یہ قندھار کے جو شیخ ہیں ان کے بھی، اور پھر حقانیوں کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کا جو رابطہ نمبر ہے اس کے ذریعے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا ان پہ الزام تھا؟ کس چیز کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی؟ کیا انہوں نے جرم کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں بتائی جا سکیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پوری تفصیل کے ساتھ کہ ملا آغا جان معتصم وہ جو 11 علماء کرام افغان سائٹ سے اور 11 علماء کرام پاکستان سائٹ سے تھے۔ پاکستان سائٹ سے شیخ ادریس تھے، مولانا فضل الرحمان خلیل تھے، زاہد الراشدی اور اویس نورانی، اس طرح بہت سارے دیگر علماء کرام کے نام تھے۔ یہ 22 علماء کرام کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا تھا، اور افغانستان سائٹ سے ملا آغا جان معتصم کا نام تھا، جو افغان جو علماء کرام تھے ان کی قیادت کر رہے تھے۔ تو یہ علماء کرام کی سرگرمی تھی، اور شاید اسی معاملے سے جوڑا گیا تھا ملا آغا جان معتصم کی گرفتاری کو، کہ وہ کیوں اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امن کے لیے اور پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی کے خاتمے کے لیے علماء کرام جو ہے یہ پاکستان کے اور افغانستان کے سرگرم تھے، اور انہوں نے اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ ڈیمانڈ رکھی تھی دونوں ملکوں کی قیادت سے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے عید الاضحیٰ تک، تاکہ حج کی ادائیگی جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے ہو سکے دونوں ملکوں کی جانب سے۔ بہرحال یہ اس حوالے سے مزید بھی خبریں آئیں گی، اطلاعات آئیں گی۔ ملا آغا جان معتصم جب خود بات کریں گے یا ان کے قریبی ساتھی اس حوالے سے کچھ بات کریں گے تو مزید تفصیلات بھی اس واقعے کی سامنے آنی ہیں۔ اچھا، امن پاسون ہوا بنو میں، اور کہتے ہیں کہ انتہائی کامیاب امن پاسون ہوا۔ بند سڑکوں کو کھولا گیا، شہر کی پہلے مرحلے میں جو بند سڑکیں تھیں ان کو کھولا گیا، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بنو کے شہریوں نے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا کہ تمام جو سڑکیں تھیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ باقی بھی ان کے امن کے حوالے سے مطالبات، آپریشن جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے، فوجی آپریشن، اور یہ بہت ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ لیکن اب ایک دن بعد افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو ڈومیل کا علاقہ ہے، تازہ ترین جو واقعہ ہے، یہاں پہ صدہ خیل علاقہ ہے، اور اس میں ایک سرکاری ملازم کو جبار علی جس کا نام ہے اغوا کر لیا گیا ہے، اور چغا پارٹی وہ جو مقامی امن لشکر ہوتا ہے
یا جو گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلان کر دیا جاتا ہے اور پھر مسلح افراد کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ نکل آتی ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اغواکار جو تھے، جو ملیٹنٹس تھے، وہ اس سرکاری ملازم کو اپنے ہمراہ لے گئے ہیں اغوا کر کے۔ جڑپ کی بھی اطلاع ہے، اس میں کوئی جانی نقصان کی بھی اطلاع ہے، لیکن جانی نقصان کی اطلاع کے حوالے سے کوئی تصدیق جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہو سکی۔ اسی طرح بنوں میں ہی ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ تانا کینٹ کی حدود، یہ ڈھیری سیدان ممشخیل کا علاقہ ہے۔ یہاں پولیس اہلکار عطاء الرحمن جو 2 سڑک کے مقام پر ڈیوٹی پہ تھا، یہ ڈیوٹی کی ادائیگی کے بعد گھر واپس جا رہا تھا اور اس نے اپنے چچا زاد بھائیوں کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ راستے میں اس کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا، اور عین اسی جگہ پہ اس شہید اہلکار کی جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی پولیس لائن کے بالکل ساتھ ہی، دیوار کے ساتھ ہی یہ امن پاسون ہوا تھا۔ یہاں پہ دھرنا دیا تھا لوگوں نے، بنوں کے مشران نے، بنوں کی سیاسی تنظیموں نے، اور عین اسی جگہ پہ صرف ایک دن بعد، چند گھنٹوں بعد، ایک پولیس اہلکار کا یہاں پہ جنازہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعات کا ایک تسلسل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح باڑہ میں جو ہے ملیٹنٹس اور پولیس کے مابین جھڑپ، اور اس میں ایک بچہ جو ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہے۔ اسی طرح خیبر میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور میں وہ جو بچہ ایک شہید ہو گیا تھا باجوڑ میں، سمسئی کے علاقے میں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی تھی۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، شہریوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور یہ معاملات، اور پھر میں آخر میں آپ کو ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیز فائر میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے یہ اس وقت بھی کلیئر نہیں ہے۔ ایک تو اسلام آباد مذاکرات جو ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، اور تعطل کا شکار اگر یہ ہوئے ہیں تو پاکستان مزید اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور ایک بہت بڑا بحران جو ہے یہ سامنے کھڑا ہے، بہت بڑا امتحان سامنے کھڑا ہے، کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں یہ اپنی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز جو ہے اس سے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک بحری جہاز کہتے ہیں کہ جی امریکی فورسز کی تحویل میں ہے، اور اس بحری جہاز کا عملہ بھی امریکہ کی تحویل میں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک فریق بھی نہیں آتا اور دوسرا فریق بھی اس انتظار میں ہے کہ جی وہ فلاں فریق آئے گا تو تب ہم روانہ ہوں گے، تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اور ایک طرف یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، دوسری طرف یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی شاید ہوں گے تو صحیح، لیکن جو ہے تاخیر کا شکار ہوں گے اسلام آباد میں ہی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں نہ ہوں۔ اسلام آباد پورا تیار ہے، یہاں پہ غیر ملکی میڈیا موجود ہے، اور یہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ جو تازہ ترین میرے پاس ہے کہ واضح کیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے پر تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران صرف اسی صورت میں شرکت کرے گا جب اسے یقین ہو کہ سفارتی عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے ایران کی آمادگی اس کے ذمہ دارانہ موقف کی عکاس ہے، تاہم تہران کو امریکہ کی نیت پر شدید تحفظات ہیں۔ یہ وہ جو ہے جو اعتماد سازی کا فقدان نظر آتا ہے دونوں فریقین کے بیچ میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان بیچ میں ظاہر ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر تو ہیں، لیکن اب اگر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جائے، جن کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، لیکن ان کی اسلام آباد روانگی کا شیڈول تاحال غیر یقینی کا شکار ہے، اور وہ فی الحال واشنگٹن میں ہی موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز واشنگٹن میں مزید اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں، جن میں نائب صدر خود شرکت کریں گے۔ ان اجلاسوں کا مقصد ایران کے ساتھ مذاکرات کے مستقبل اور سفارتی لائحہ عمل پر غور کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پاکستان روانگی کے وقت کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت ساری وضاحتیں جو ایک کنفیوژن تھی وہ عطاء اللہ تارڑ پاکستان کے
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کے ساتھ بھی بہت ساری وضاحتیں ہو گئی ہیں۔ انتظار ہے کیا ہوتا ہے، آر یا پار چند گھنٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر میں توسیع نہیں چاہتے، معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، جو ہے وہ صورتحال جو ہے عجیب و غریب قسم کی بنی ہوئی ہے، کنفیوژن ہے اور یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف اعصابی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں ہم جیسے پاکستانیوں کے اعصاب کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی طرح طرح کی خبریں دے رہے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ آخر میں وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔